बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है और माह रबीउल अव्वल में हमारे मुल्क में और बाज़ इस्लामी ममालिक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में पुरजोश तक़रीबात होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। अपने अपने अंदाज से खुशियों का इजहार किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत की जाती है। आपसे मोहब्बत करना, आपसे इजहार अक़ीदत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना, आपकी सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों का तज़किरा करना, ये अपनी ज़ात में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत उम्दा बातें हैं, बड़ी पसंदीदा बातें हैं। ये ईमानदार के ईमान की अलामत है, निशानी है। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी मोहब्बत होगी उतना ही आपका ईमान पुख्ता होगा। और ये मुमकिन भी नहीं है कि कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करता हो और वो ईमानदार हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो ईमान की बुनियादों में से है, ईमान की अलामतों में से है, ईमान की शर्तों में से है। इसके बग़ैर ईमान नाम की कोई शय बंदे में नहीं होती है। लेकिन इजहार अक़ीदत की ये जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और उनमें इन 50 सालों में हमने काफ़ी सारी तरक्की की है। हम एक रोज़ से चले थे, हम 355-60 दिनों पर जा पहुँचे हैं। हम दिन के दौरानिए की एक मुख्तसर तकरीब से चले थे जिसमें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शान बयान करते थे वग़ैरह। और हमने सड़कों, दरख्तों, इमारतों को सजाने पर बात नहीं रोकी। बैतुल्लाह की, मस्जिद नबवी की शबीहें भी बनी और ये देखा गया कि बाज़ हलक़ात में इस ईद को शरई एक ईद ही करार दे दिया गया। इस दिन के अहकाम बयान होने लगे। सफ़ेद कपड़े पहनो, मिसवाक करो, खुशबू लगाओ, नहाओ धो और फ़लाँ मस्जिद में आओ और वहाँ आके 2 रकअतें पढ़ो। है तो ये सुनी सुनाई बातें। हमने कभी किसी मुसलमान को मिलाद की नमाज, ईद नमाज, मिलाद हमने पढ़ते देखा नहीं है। और अल्लाह करे ये बातें झूठी हों, अल्लाह करे ये बातें झूठी हों। और अगर ये सच है कि बाज़ हलक़ात अक़ीदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस कदर गुलू करने लगे हैं कि अलग ईद ही बना डाली है, तो ये बहुत बड़ी जसारत है, ये बहुत बड़ा ऐब है और ये बहुत बड़ी बिदअत है। अगर नवाज़ें भी पढ़ी जाएँ तो प्यारे भाइयों ये बहुत बड़ी बिदअत है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत अगर ये दीनी बात है और सवाब का काम है और अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है तो इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक शुदा होना चाहिए। कोई सवाब का ऐसा ज़रिया नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के बग़ैर सवाब का ज़रिया बने। इत्तबे मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका, उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ने आप पर उतारा है। इसके तो ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंद है। और ईदें मुतय्यन करने का हक़ भी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हज का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों से पूछा ये कौन सा दिन है। लोगों ने कहा अल्लाह को पता है, अल्लाह के रसूल को पता है, हमें नहीं पता। आपने पूछा महीना कौन सा है, उन्होंने वही जवाब दिया। आपने पूछा कि ये शहर कौन सा है, उन्होंने वही जवाब दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है जिस शहर के जम पल हैं उस शहर का नाम तो जानते हैं। जिस महीने में हज कर रहे हैं, आखिर पता था ज़िलहिज्जा का महीना है इसीलिए तो चले ना, महीने का नाम भी जानते हैं। और जिस दिन में आज ये रमी कर रहे हैं, रमी का ताल्लुक़ 10 ज़िलहिज्जा को है और ये 10 को रमी के लिए आए हुए हैं, तो इन्हें दिन का भी पता है, वरना ये अरफात के मैदान में बैठे होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दिन कौन सा है, उन्होंने कहा नहीं पता। आपने कहा कि शहर कौन सा है, कहा नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना कौन सा है, कहा नहीं पता। पता था फिर कहा नहीं पता, पता था फिर कहा नहीं पता। ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप बुखारी पढ़िए,
راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بدل دیں گے، ہمیں یہ لگا کہ شہر کا نام بدل دیں گے، ہمیں یہ لگا کہ مہینے کا نام بدل دیں گے، اس لیے ہم بتائیں کہ شہر مکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلنا ہو تو ہمارا جواب غلط ہو جائے گا۔ ہم بتائیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور آپ نے نام بدلنا ہو تو ہمارا جواب غلط ہو جائے گا۔ ہم بتائیں کہ یہ دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور آپ نے نام بدلنا ہو تو ہمارا جواب غلط ہو جائے گا۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کون سا ہے، اس لیے لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا یہ مکہ نہیں، کیا یہ ذی الحجہ نہیں، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو سب کچھ ہماری معلومات میں یہی ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ نام بدل دیں گے، تو نام بدلنا، ناموں کو متعین کرنا، یہ اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنی ہی مرضی سے کوئی تقریب بنا لینا، کوئی عید بنا لینا، کوئی ذریعہ ثواب بنا لینا، یہ منصب امت کے پاس پیارے بھائیوں نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہ منصب امت کے پاس نہیں ہے کہ خود سے ہم کوئی ثواب کا کام تیار کریں اور پھر اس پر ثواب بھی ہو جائے، ثواب تب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، اور تصدیق کے بغیر اگر دوائی ہو تو قابل قبول نہیں، نوٹ ہو تو قابل قبول نہیں، اور ثواب کا ذریعہ ہو اور غیر مصدق ہو، غیر منظور شدہ ہو، غیر اٹیسٹنٹ ہو، اس کی تصدیق نہ کی گئی ہو، اس کو اتھارٹی کی طرف سے اسے ثابت شدہ نہ قرار دیا گیا ہو اور اس سے ثواب بھی ملتا رہے، پھر تو دین بنتا جائے گا اپنی مرضی سے۔ ضروری ہے، کعب الاحبار ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے دو بڑے عالم تھے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نا، ایک عبداللہ بن سلام تھے، یہ پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کعب الاحبار تھے، یہ بھی بڑے عالم تھے لیکن یہ مسلمان ہوئے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ان کی خوش قسمتی تھی، یہ مسلمانوں میں رہے تو نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، بحث مباحثہ ہوتے رہتے تھے، یہ اعتراض کرتے، وہ جواب دیتے، یوں چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ تو مسلم معاشرے میں رہنے کی برکت سے اللہ نے اپنا کرم کیا، کعب الاحبار مسلمان ہو گئے، کعب الاحبار مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امت کے مدبر، مفکر، قائد، لیڈر، محسن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر خاص سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان فی کتابکم فی القرآن آیۃ لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ آپ جو مسلمان لوگ ہیں نا، آپ بے قدرے لوگ ہیں، آپ کو تو خوشی منانا نہیں آتا، آپ کو تو عزت کرنا نہیں آتا، آپ کو تو کسی شے کی اوقات اور حیثیت کے حوالے سے اس کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی، آپ بے قدری کرتے ہیں۔ او میاں ہوا کیا ہے؟ کہا اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اتری ہے آپ کے نبی پر اور کتاب میں، اگر ہمارے بارے میں یہ آیت اتری ہوتی ہم تو خوشی کے مارے اس دن کو عید والا دن بنا لیتے۔ ایک شخص یہودی عالم ہے، وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے قدری کا، بے ادبی کا اور معاملات کے نا فہمی کا الزام لگاتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ آپ لوگ تو قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، اتنا بڑا انعام ہوا آپ اسے اگنور ہی کر جاتے ہیں، آپ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ نازل کی، آج میں خوش ہوں، دین مکمل کر دیا، راضی ہو گیا، میں ہر شے پوری کر دیا ہے اور تمہارے مسلمان ہونے پر، اسلام کے پورے ہونے پر میں خوش ہوں۔ اللہ نے خوشی کی سند نازل کی ہے،
اتنی بڑی آیت ہے، اس دن کو تو یادگار دن ہونا چاہیے تھا، اس دن کو تو یادگار دن ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہم پر راضی ہونے کا فیصلہ فرمایا، لیکن تم اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہو۔ بے قدرو، قدر کیا کرو اس دن کی۔ اچھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا تو نے آیت پڑھی ہے، تجھے پتہ ہے کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ کہا یہ نہیں پتہ۔ کہا پھر مجھ سے سن، مجھ سے سن۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دین اس کے رب نے پورا کر دیا، ایک وہ شخص ہے جس کا دین اس کے دین بنانے والے نے پورا کر دیا، لہٰذا یہ پورا دین کوئی ریپیئرنگ نہیں مانگتا، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے مستری کو بلایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہاں سے آواز آتی ہے، یہاں سے آواز آتی ہے، یہ پرزہ ٹوٹا ہوا ہے، تو احسان کر اس کو ٹھیک کر دے، چلنے کے قابل تو ہو جائے۔ ایک وہ دین ہے جسے دین بنانے والے نے کئی جگہوں پر ٹوٹا پھوٹا چھوڑ دیا، جہاں سے اپناؤ، جہاں سے دیکھو، یہاں کان، یہاں رنگ اترا ہوا، یہاں پرزہ ٹوٹا ہوا، یہاں سے آواز آتی ہے۔ اب جس کو دین بنانے والے نے ٹوٹا پھوٹا دین دیا، اسے ضرورت ہے مستری کی، مستری کو لائے، اسے کہے چھیڑی ہتھوڑی اٹھا، پرزہ بنا، فٹ کر، پرانا نکال، پھینک دے۔ جہاں رنگ اترا ہوا ہے ریگ مال مار، نیا رنگ کر، جہاں سے آواز آتی ہے وہاں گریس ریس لگا، سیٹ کر، تاکہ مشین صحیح چلے، کیونکہ بنانے والے نے مرمت صحیح نہیں کیا تھا، ہمیں چلانا تو ہے، اس لیے ٹھیک ٹھاک کر دے، چلنے کے قابل تو ہو جائے۔ میاں ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے لیے جس نے بنایا اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، ہمارے لیے جس نے بنایا اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اس لیے ہمیں اس دین کی مرمت کے لیے کسی مستری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں جٹ کے الفاظ میں، مثالوں میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ بھائی بنائے تو وہ جس کے بنانے والے نے کسر چھوڑی ہو، بنائے تو وہ جس کے بنانے والے نے کسر چھوڑی ہو۔ سند آئی اللہ کی طرف سے، واقعی مقام خوشی ہے، جی چاہتا ہے خوشی مناؤں، لیکن جس نے اتاری اس نے اس دن کو قیامت تک کے لیے خوشی والا دن خود بنا دیا۔ انی لأعلم این نزلت وفی ای یوم نزلت۔ دن جمعے کا، یوم عیدکم، تمہارے عید کا دن ہے جمعے کا، دن عرفے کا، یوم عیدکم، موقع آج کا۔ تم ایک عید خود بناتے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جب اتاری اس وقت جمعے والی عید بھی تھی، عرفے والی عید، تو دو عیدیں اللہ نے اس دن میں جمع کر دی تھی، خوشیوں پر خوشیاں ہو گئی، اس لیے ہمیں الگ سے اس دن کو بنانے منانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دین جیسا دیا اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ دین ہمارے ہسپتال میں بطور مریض نہیں آیا کہ چیک اپ کریں، رپورٹیں نکالیں اور اس کے بعد پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ دین ہمارے پاس اتباع کے لیے آیا ہے۔ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے اتارا، آپ لوگوں سے کہے یہ رب کی منشا ہے، اب اس پر عمل کرو، یہ رب کی منشا ہے، اب اس پر عمل کرو۔ جو دین لوگوں کی ریپیئرنگ کا محتاج ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، وہ کبھی ہاتھ پکڑ کے سنبھالنے اور راستہ دکھانے اور منزل متعین کرنے کے اہل اور قابل نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ماننے والوں کا محتاج ہے۔ تو ماننے والوں کے ہاتھ میں دین کی ریپیئرنگ نہیں آنی چاہیے، ورنہ دین کا وہی حالت ہوتا ہے جو خرافات کی وجہ سے مسلم معاشرے کا حال ہو گیا۔ اس لیے ہمیں
ایک سبق اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست و احباب کو دینا ہے، وہی مسئلہ ثواب کا ہے جو مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق شدہ ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق شدہ نہیں ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، چاہے کسی کا۔ بس اس پر ہم پکے ہو جائیں گے، حدود متعین ہو جائیں گی، خرافات سے جان چھوٹ جائے گی، تکلفات سے بچ جائیں گے، اللہ اپنا کرم فرما دے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے۔